बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का एक उर्दू नावल पावर स्क्वाड, जिसके मुसन्निफ़ हैं मजहर कलीम MA, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 7 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सर तफसील के मुताबिक पावर स्क्वाड के चीफ मेजर विक्टर स्टार प्लाजा में अपनी दोस्त लड़की और एक खसूसी सेक्शन की इंचार्ज मिस कैथराइन के फ्लैट में मौजूद थे कि उन्होंने हेडक्वार्टर कॉल करके वहां से आदमी मंगवाए और उन्हें बताया कि यहाँ पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की 2 लेडीज सीक्रेट एजेंट बेहोशी के आलम में मौजूद हैं। उन्हें हेडक्वार्टर मुंतकिल करना है ताकि उनसे उनके साथियों के बारे में पूछगछ की जा सके, जिस पर हेडक्वार्टर से एक टीम वहां पहुंच गई और उन दोनों को हेडक्वार्टर लाकर राड्स वाली कुर्सियों में जकड़ दिया गया। वो गैस से बेहोश थीं। उन्हें होश में लाया गया और फिर मेजर विक्टर और मिस कैथराइन 2 मुसल्लह अफराद के साथ टॉर्चिंग रूम में दाखिल हो गए ताकि उनसे मालूमात हासिल की जा सकें। ये टॉर्चिंग रूम साउंड प्रूफ है। बहरहाल जब उन्हें वहां काफी देर हो गई और उनकी वापसी ना हुई तो हेडक्वार्टर के इंचार्ज जैकब को तशवीश हुई। वो अपने साथियों के साथ वहां गया तो दरवाजा अंदर से लॉक्ड था और फिर बावजूद जोर जोर से दरवाजा खटखटाने के जब अंदर से ना ही दरवाजा खोला गया और ना कोई रिस्पॉन्स मिला तो उन्होंने मखसूस बम की मदद से दरवाजा ही उड़ा दिया। अंदर टॉर्चिंग रूम मुख्तिल बना हुआ था। मेजर विक्टर एक कुर्सी पर राड्स में जकड़ा हुआ मौजूद था। उसका जिस्म कोड़ों की जरबात से शदीद जख्मी था। वो शायद कोड़ों की शदीद जरबात से हलाक हो गया था। कैथराइन की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसे फायरिंग से हलाक किया गया था, जबकि 2 आदमियों की लाशें भी अंदर मौजूद थीं जिन्हें फायरिंग करके हलाक किया गया था। और हैरत अंगेज बात यह है कि बाहर राहदारी में मौजूद 2 पहरेदारों में से एक की लाश भी अंदर मौजूद थी और उस कमरे का वो खुफिया रास्ता खुला हुआ था जो एक गटर में जाकर निकलता था और वहां दूसरे पहरेदार की लाश मौजूद थी। उसकी पुश्त पर गोलियां बरसाई गई थीं और गटर खाली था। बहरहाल ऐसे निशानात वहां मौजूद थे कि वो लोग गटर का ढक्कन खोलकर निकल जाने में कामयाब हो गए हैं। ये दोनों औरतें थीं। मुझे इत्तला दी गई तो मैं पहले वहां खुद गया और मैंने सारी सूरत हाल देखने के बाद आपको कॉल किया और यहां आया हूं। वजीर आजम ने तफसीली बयान करते हुए कहा, इसका मतलब है कि आपका कायम करदा पावर स्क्वाड का हेडक्वार्टर पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की 2 लेडीज एजेंटों से ही मात खा गया। ये बताएं कि मेजर विक्टर को मालूम था कि एरो मिसाइल लेबॉर्ट्री कहाँ है? सदर ने होंठ चबाते हुए कहा, यस सर, मालूम था। वजीर आजम ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि वो औरतें ये मालूमात ले गई हैं और अब ला महाला वो उस लेबॉर्ट्री पर हमला करेंगे। सदर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, यस सर, अब ये डिस्कस करना जरूरी है सर कि अब मजीद क्या लाया अमल बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्या आप पावर स्क्वाड को मजीद कायम रखना चाहते हैं? क्या आपकी नजरों में ऐसा कोई आदमी मौजूद है जो मेजर विक्टर से ज्यादा सलाहियतों का मालिक हो? सदर ने कहा, सर, मेजर विक्टर बेहतरीन आदमी था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो इस अंदाज में हलाक कर दिया गया। उसके असिस्टेंट तो हैं, लेकिन मैं किसी के बारे में कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकता। वैसे अगर आप चाहें तो बेशक पावर स्क्वाड को खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिर किसे सामने लाया जाए? प्राइम मिनिस्टर ने कहा, पावर स्क्वाड पर आपने खासी रकम खर्च कर दी है और बाकी एजेंसियों को भी हम पहले कई बार आजमा चुके हैं। ज्यूस चैनल भी अब बेकार हो चुकी है। अलबत्ता एक मिनट, सदर ने बात करते करते चौंक कर कहा और फिर उन्होंने सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से यके बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। मिलिट्री सेक्रेटरी सर। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से मिलिट्री सेक्रेटरी की मौदबाना आवाज सुनाई दी, कर्नल टार्ग जहां कहीं भी हों उन्हें फौरी मीटिंग रूम में भिजवाएं। सदर ने कहा और रिसीवर रख दिया। कर्नल टार्ग तो प्रेसिडेंट हाउस के सिक्योरिटी चीफ हैं? प्राइम मिनिस्टर ने हैरान होकर कहा, हाँ, गुज़िश्ता दिनों मैं उसकी फाइल पढ़ रहा था कि मुझ पर एक नया इंकशाफ हुआ कि कर्नल टार्ग एक्रेमिया की ब्लैक एजेंसी के बड़े मारूफ सीक्रेट एजेंट रहे हैं और उन्होंने कई बार बैनुल अक़वामी मिशंस में भी अक़वाम मुत्तहिदा की मखसूसी टीम में शामिल होकर काम किया है और उन्होंने कई मिशंस मगरबी एशिया में भी सरअंजाम दिए हैं।
میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ کرنل ٹارگ کی صلاحیتوں کو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خلاف آزمایا جائے، لیکن چونکہ فوری طور پر کوئی ایسی سیٹ نہ تھی اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن اب انہیں پاور اسکواڈ کا چیف بنایا جا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میجر وکٹر سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، صدر نے کہا۔ یس سر، پرائم منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی جس کا چہرہ بھی خاصا بڑا اور انتہائی سنجیدہ تھا اندر داخل ہوا اور اس نے باقاعدہ فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ یس سر، حکم سر، کرنل ٹارگ نے سلوٹ کر کے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا۔ تشریف رکھیں، صدر نے ایک سائڈ پر موجود کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، کرنل ٹارگ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا آپ بلیک ایجنسی کے دور میں کبھی پاکیشیا پر بھی کسی مشن پر گئے ہیں؟ صدر نے کہا۔ نو سر، کرنل ٹارگ نے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیں اور بیٹھ کر ہی جواب دیں، صدر نے کہا۔ تھینک یو سر، کرنل ٹارگ نے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ نے کافرستان میں مشن مکمل کیے ہیں؟ صدر نے پوچھا۔ یس سر، 2 مشنز میں نے وہاں کیے ہیں اور دونوں میں کامیاب رہا ہوں سر، کرنل ٹارگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ مشن کرنل فریدی کے خلاف تھے؟ صدر نے کہا تو کرنل ٹارگ بے اختیار اچھل پڑا۔ نو سر، کرنل فریدی تو اب کافرستان میں نہیں ہوتے سر، وہ تو اسلامی سیکیورٹی کونسل سے اٹیچ ہو چکے ہیں۔ ہاں، سیکرٹ سروس کے چیف شاگل ہیں، کرنل ٹارگ نے جواب دیا۔ کیا آپ کو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں معلومات حاصل ہیں؟ صدر نے پوچھا۔ یس سر، بہت اچھی طرح سر، کرنل ٹارگ نے جواب دیا۔ کیا اس کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ علی عمران کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ صدر نے پوچھا۔ یس سر، میں اس سے 2 بار مل چکا ہوں، ایکریمیا میں ملاقات ہوئی تھی، وہ انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن کرنل ٹارگ بات کرتے کرتے جب رک گیا تو صدر اور وزیر اعظم دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اعلیٰ حکام کے سامنے اس انداز میں بات نہیں کی جاتی؟ وزیر اعظم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری سر، میرا مقصد ہرگز کوئی سسپینس پیدا کرنا نہ تھا، بلکہ میں لیکن کے بعد اس لیے رک گیا تھا کہ مجھے اس معاملے میں ذاتی رائے دینی بھی چاہیے یا نہیں، کرنل ٹارگ نے جواب دیا۔ آپ بتائیں کیا ذاتی رائے ہے آپ کی عمران کے متعلق؟ صدر نے کہا۔ عمران واقعی انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہے، وہ بر وقت اور بر موقع کام کرتا ہے اور اپنی عقل اور معلومات کو درست انداز میں استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا خاتمہ انتہائی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، کرنل ٹارگ نے جواب دیا۔ تو اس بار صدر اور وزیر اعظم دونوں چونک پڑے۔ اچھا، وہ کیسے؟ صدر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ جناب، وہ پلاننگ بنانے میں کافی وقت لگا دیتا ہے اور پلاننگ اس انداز میں بناتا ہے کہ جیسے شطرنج کھیلی جا رہی ہو، اور اس کی نظر نہ صرف ہر مہرے پر ہوتی ہے بلکہ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر مختلف چالیں کھیلی جائیں تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا، اور جب وہ پلان بنا لیتا ہے تو پھر اس پر انتہائی تیز رفتاری سے عمل کرتا ہے۔ اس لیے اگر اس کی پلاننگ بنانے کے دوران اس پر ریڈ کر دیا جائے تو پھر وہ درست انداز میں مقابلہ نہیں کر سکتا، کرنل ٹارگ نے جواب دیا۔ لیکن اگر اس کے ٹھکانے کا علم ہی نہ ہو تو؟ صدر نے کہا۔ جو اس کا ٹارگٹ ہوگا وہ وہاں لازماً پہنچے گا اور اس ٹارگٹ کے خلاف وہ پلاننگ بنائے گا، اس لیے اگر ٹارگٹ کا علم ہو تو اس تک پہنچا جا سکتا ہے، کرنل ٹارگ نے جواب دیا۔ آپ نے ایکریمیا کی بلیک ایجنسی کیوں چھوڑی تھی؟ صدر نے کہا۔ جناب، اس کی اصل وجہ بھی پاکیشیا سیکرٹ سروس ہی بنی تھی۔ ایکریمیا کے ایک مشن کے دوران میرا ٹکراؤ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہو گیا تھا۔ میں نے پاکیشیا سیکرٹ سروس پر ایک لحاظ سے فوقیت حاصل کر لی تھی کہ ایجنسی کے اعلیٰ حکام نے مجھے سب کچھ چھوڑ کر واپس آنے کا حکم دیا۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ موقع ہے کہ اس سروس کے فعال سیکشن کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ لوگ ان سے اس قدر مرعوب تھے کہ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے مجبوراً واپس آنا پڑا، لیکن میں نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ میں ایسی ایجنسیوں میں مزید کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے وطن واپس آ گیا، کرنل ٹارگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کی صلاحیتوں کو وطن کی ضرورت ہو تو کیا آپ اس سلسلے میں کام کریں گے؟ صدر نے کہا۔ جناب، میری زندگی کا ہر سانس اور میرے جسم کے خون کا ہر قطرہ میرے وطن کے لیے وقف ہے، کرنل ٹارگ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اس وقت تل ابیب میں موجود ہے؟ صدر نے کہا تو کرنل ٹارگ بے اختیار چونک پڑا۔ یہاں تل ابیب میں؟ او نہیں سر، مجھے تو معلوم نہیں،
کیونکہ میں تو پریزیڈنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی میں ہر وقت انوالو رہتا ہوں، کرنل ٹارگ نے جواب دیا۔ وہ اسرائیل کی دفاعی لیبارٹری ایرو میزائل لیبارٹری کو تباہ کرنے کا ٹارگٹ لے کر آئے ہیں۔ اسرائیل کی تمام ایجنسیاں ان کے مقابلے میں ناکام ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ ہم نے انٹیلیجنس کے معروف ایجنٹ میجر وکٹر کی سربراہی میں ایک نئی ایجنسی پاور اسکواڈ بنائی، لیکن وہ بھی ان کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے۔ صدر نے کہا تو کرنل ٹارگ نے کچھ کہنے کے بجائے صرف ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا آپ اسرائیل کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ صدر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ یس سر، بصر و چشم سر، کرنل ٹارگ نے جواب دیا۔ ایرو میزائل لیبارٹری پر پاور اسکواڈ نے کیا حفاظتی بندوبست کر رکھے ہیں؟ صدر نے اس بار وزیر اعظم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب، مجھے میجر وکٹر نے بتایا تھا کہ اس لیبارٹری کے اوپر جو منی ایٹمی بجلی گھر ہے، اس کی سیکیورٹی کے افراد کو فارغ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پاور اسکواڈ کے ایکشن شعبے کے سربراہ جانسن اور اس کے سیکشن کے آدمیوں نے لے لی ہے۔ وہ بظاہر بجلی گھر کی سیکیورٹی کے روپ میں ہیں، وزیر اعظم نے جواب دیا۔ کرنل ٹارگ، آپ کو ایرو میزائل لیبارٹری کی سیکیورٹی کا چارج دیا جاتا ہے اور جانسن اور اس کا سیکشن آپ کی ماتحتی میں کام کرے گا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم ہو چکا ہے۔ اب وہ ہر صورت میں وہاں ریڈ کریں گے اور اب یہ دیکھنا آپ کا کام ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا پلاننگ کر سکتے ہیں اور آپ ان کی پلاننگ کو کیسے ناکام بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا تو پھر آپ کو پاور اسکواڈ کا چیف بنا دیا جائے گا، صدر نے کہا۔ میں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا سر، کرنل ٹارگ نے اٹھ کر باقاعدہ سلوٹ کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں سے چارج دے کر فوری طور پر پرائم منسٹر صاحب کے آفس میں رپورٹ کریں، مزید بریفنگ ان سے آپ کو مل جائے گی، صدر نے کہا۔ یس سر، کرنل ٹارگ نے کہا اور سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ کرنل ٹارگ خاصا ہوشیار اور تیز آدمی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے مقابلے میں درست طور پر کام کرے گا، اس لیے آپ اسے عارضی طور پر پاور اسکواڈ کا چیف بھی بنا دیں، صدر نے کہا۔ جناب، آپ خود حکم دے دیتے، وزیر اعظم نے کہا۔ نہیں، چونکہ پاور اسکواڈ آپ کے تحت کام کر رہی ہے، اس لیے اس کو یہ حکم آپ دے سکتے ہیں، میں تو صرف سفارش کر سکتا ہوں، صدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے سر، اب مجھے اجازت، وزیر اعظم نے اٹھتے ہوئے کہا اور صدر نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا تو وزیر اعظم سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئے۔ تل ابیب کی مشہور سیاحتی کمپنی کی جیپ پوری رفتار سے عمان بند پر بنے ہوئے جدید ترین پل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی نوجوان موجود تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف اس سیاحتی کمپنی کا ڈرائیور تھا، جبکہ جیپ کی عقبی سیٹ پر جولیا اور صالحہ موجود تھیں۔ یہ دونوں ہی اکریمی میک اپ میں تھیں اور ان کے خصوصی کاغذات ان کے لباس میں موجود تھے، اور وہ دونوں انتہائی اطمینان بھرے انداز میں جیپ کی سائیڈ کھڑکیوں سے پل کا نظارہ کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ پاور اسکواڈ کے ہیڈ کوارٹر سے نکل کر سیدھی اپنی رہائش گاہ پر پہنچی تھیں، جہاں عمران اور اس کے ساتھی انتہائی بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر جب جولیا نے وہاں ہونے والی ساری کارروائی تفصیل سے بتائی تو ان سب نے ان کی کارکردگی کی کھل کر تعریف کی، لیکن چونکہ عمران اور اس کے ساتھی ابھی تک پوری طرح فٹ نہ ہو سکے تھے، اس لیے جولیا اور صالحہ نے یہ تجویز دی کہ وہ اس دوران اس سارے علاقے کا سروے کر لیں تاکہ لیبارٹری پر فائنل ریڈ کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی جا سکے، اور عمران نے اس تجویز کی تائید کر دی، اور پھر سالار کی مدد سے انہوں نے اس مشہور سیاحتی کمپنی سے یہ جیپ اور ڈرائیور حاصل کیا، اور اس وقت وہ عمان ڈیم پر موجود جدید ترین پل سے گزر رہی تھیں۔ سیاحتی کمپنی کی طرف سے دیے گئے نقشے کے مطابق عمان ڈیم کی دوسری سائڈ پر سیاحوں کے لیے انتہائی خوبصورت باغ، کیفے اور کلب بنا دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک منی عجائب گھر بھی تھا جہاں اس سارے علاقے سے ملنے والی قدیم دور کی چیزیں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے رکھی گئی تھیں۔ یہ علاقہ چونکہ تل ابیب کا قدیم ترین علاقہ تھا، اس لیے سیاحوں کی کثیر تعداد اس منی عجائب گھر کو دیکھنے آتی رہتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس پارک اور عمان بجلی گھر کا فاصلہ تقریباً 1 کلومیٹر تھا، اور ایک پختہ سڑک جو عمان سے ہوتے ہوئے تل ابیب کے نواحی علاقے دوما جاتی تھی۔ دوما میں ایک قدیم دور کا قلعہ تھا جو ایک کھنڈر کی صورت اختیار کر چکا تھا، لیکن یہاں بھی باقاعدہ منی عجائب گھر اور سیاحوں کی دلچسپی کے لیے باقاعدہ محکمہ سیاحت کا دفتر اور گائیڈ بھی موجود رہتے تھے، اور اکثر سیاح عمان سے دوما جاتے رہتے تھے۔
اس لیے جولیا نے نقشے کو دیکھتے ہوئے اس روٹ پر جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو سکے۔ البتہ انہوں نے سالار کی مدد سے، یوسف کی مدد سے یہ پلان طے کر لیا تھا کہ بجلی گھر کے سامنے پہنچ کر جیپ میں خرابی پیدا کر دی جائے گی، جسے دور کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ اس دوران وہ دونوں نیچے اتر کر اس بجلی گھر کے محل وقوع اور اس کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ آسانی سے لے سکیں گی۔ چونکہ جولیا اور صالحہ کا پروگرام صرف سروے کرنا تھا، اس لیے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہ تھا۔ البتہ انہوں نے شیخ سالم کی طرف سے تیار کرا کر دیے گئے خصوصی کاغذات ضرور اپنے پاس رکھے ہوئے تھے تاکہ کسی بھی چیکنگ کے دوران انہیں کسی صورت مشکوک نہ سمجھا جائے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میجر وکٹر کی ہلاکت اور ان کے فرار کے بعد لا محالہ انہوں نے بجلی گھر کے گرد انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں باقاعدہ گاڑیوں اور سیاحوں کی چیکنگ کی جا رہی ہو۔ ان دونوں نے روانگی سے پہلے نئے کاغذات کے مطابق خصوصی میک اپ کیے تھے، اس لیے وہ ہر لحاظ سے انتہائی مطمئن انداز میں جیپ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میرا تو خیال تھا کہ تم فائنل کارروائی کے لیے عمران سے بات منوا لو گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم فائنل کارروائی کے حق میں نہ تھی، صالحہ نے کہا تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ میں عمران کے موڈ کو سمجھتی ہوں، اس نے جس انداز میں انکار کیا تھا، اس کے بعد اس سے مزید کچھ کہنا اپنا دماغ خراب کرنے کے مترادف تھا، اس لیے میں نے آئیڈیا ہی ڈراپ کر دیا۔ ویسے بھی ایسی لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے خصوصی اسلحہ اور پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم ایک بم یا میزائل مار کر لیبارٹری اڑا دیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیبارٹری انڈر گراؤنڈ ہے، اس لیے باہر سے تو اسے ویسے بھی تباہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہمیں پہلے بجلی گھر پر قبضہ کرنا ہوگا اور پھر بجلی گھر سے لیبارٹری کے اندر جا کر کارروائی کرنا ہوگی، اور میرا خیال تھا کہ ہم بجلی گھر پر قبضہ کر لیتے تو پھر لیبارٹری کی تباہی زیادہ مشکل ٹاسک نہ رہتا۔ لیکن اب کیا کیا جائے کہ تم عمران کے موڈ کو پہچاننے لگ گئی ہو، صالحہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ اتنی طویل رفاقت کے بعد بہرحال پہچان تو ہر آدمی کی ہو جاتی ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے جولیا، کیا کبھی عمران نے تمہارے معاملے میں سنجیدگی بھی اختیار کی ہے یا نہیں؟ اچانک صالحہ نے کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ چھوڑو ان باتوں کو، خواہ مخواہ موڈ خراب ہو جائے گا۔ عمران دراصل اس ارضی سیارے کا رہنے والا ہی نہیں ہے، لازمی بات ہے کہ یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے جو انسانی روپ میں یہاں موجود ہے، اور اس کے اندر دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ عمران کسی اور سیارے کی مخلوق ہے؟ صالحہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ صرف عمران ہی کیا، ساری سیکرٹ سروس ہی کسی اور سیارے سے شفٹ ہو کر یہاں آئی ہوئی ہے، حتیٰ کہ چیف تو شاید رہتا ہی کسی اور سیارے میں ہے، ورنہ وہ یہاں رہتا تو کبھی نہ کبھی تو کسی کے سامنے آ ہی جاتا، جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو صالحہ اس کی سنجیدگی پر بے اختیار چونک پڑی۔ کیا تم سنجیدگی سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہو؟ صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں اب تک اس بات کا احساس نہیں ہوا؟ تم خود بتاؤ، تم نے کیا محسوس کیا ہے؟ گو عمران نے شروع میں تمہیں مذاق میں صفدر سے نتھی کر دیا تھا، لیکن اب تمہارے اندر بہرحال ایسے جذبات پیدا ہو گئے ہیں جنہیں پسندیدگی کہا جا سکتا ہے، اور صفدر مردانہ وجاہت اور ذہانت میں کسی سے کم بھی نہیں، اور تم بھی کسی طرح بھی کسی سے کم نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود تم نے صفدر میں کبھی ایسے جذبات دیکھے ہیں جو کسی مرد کے ہو سکتے ہیں؟ جولیا نے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اس لحاظ سے تو تمہاری بات درست ہے، صفدر واقعی کسی طرح بھی پرنس چارمنگ سے کم نہیں ہے، اور تمہاری یہ بات بھی درست ہے کہ صفدر کی طرف سے میں نے کبھی ہلکا سا التفات بھی محسوس نہیں کیا، لیکن تمہاری اور عمران کی بات دوسری ہے۔ صفدر تو ایسے جذبات اور احساسات سے انکاری ہے، جبکہ عمران تو کھلے عام اس کا اقرار کرتا ہے، صالحہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ واقعی ایسا کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ انتہائی غیر سنجیدہ انداز میں ہوتا ہے، اسے قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسروں کے جذبات اس طرح مجروح ہوتے ہیں۔ بہرحال چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کرو، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میڈم، کیا آپ پارک میں رکیں گی یا سیدھی عجائب گھر جائیں گی؟ اسی لمحے ڈرائیور یوسف کی آواز سنائی دی۔ پارک میں جیپ روکو، ہم پارک سے ہو کر پیدل ہی وہاں جائیں گے، جولیا نے جواب دیا، اور یوسف نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ پارک کے لیے مخصوص وسیع و عریض پارکنگ میں جا کر رک گئی۔ وہاں پہلے سے کافی کاریں اور جیپیں موجود تھیں۔
جولیا اور صالحہ جیپ سے اتریں اور پھر اطمینان سے چلتی ہوئی پارک کی طرف بڑھ گئیں۔ یہاں آنے کا کیا مقصد ہے میں سمجھ نہیں سکی، صالحہ نے کہا۔ ہماری نگرانی ہو رہی ہے، جولیا نے آہستہ سے کہا تو صالحہ بے اختیار چونک پڑی۔ نگرانی؟ او، مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا، صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اطمینان سے چلو، چونکنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہماری ہی نہیں ہو رہی، سب کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اوپر بلڈنگ میں باقاعدہ دوربینیں نصب ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور صالحہ نے بے اختیار سر ہلا دیا۔ وہاں ہر قومیت کے خاصے سیاح موجود تھے، اس لیے وہ دونوں اطمینان سے پارک میں گھومتی رہیں اور پھر عجائب گھر کی عمارت کی طرف بڑھ گئیں۔ انہوں نے عجائب گھر میں کافی وقت گزارا اور پھر واپس آ کر جیپ میں بیٹھ گئیں۔ یس میڈم، یوسف نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں وہ پروگرام یاد ہے جو سالار کے ذریعے طے ہوا تھا؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، میں نے اس کا انتظام کر رکھا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ لیکن میڈم یہ بتا دوں کہ وہاں آج صبح سے انتہائی سخت سیکیورٹی ہے، اس لیے آپ نے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے، یوسف نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ کو بیک کر کے اس کا رخ گیٹ کی طرف موڑ دیا۔ ہم نے وہاں کچھ نہیں کرنا، صرف نظروں سے جائزہ لینا ہے اور بس، جولیا نے جواب دیا اور یوسف نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ خاصی تیز رفتاری سے دوما کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سڑک پر آنے جانے والی گاڑیوں کا خاصا رش تھا۔ میڈم، بجلی گھر کی حدود کا آغاز ہونے والا ہے، میں اس کے درمیان میں جا کر جیپ روکوں گا، یوسف نے کہا۔ نہیں، فی الحال آگے بڑھتے رہو، جولیا نے کہا اور صالحہ حیرت سے جولیا کو دیکھنے لگی، لیکن وہ خاموش رہی۔ بجلی گھر کی چار دیواری عام سی تھی اور اس پر کوئی خصوصی حفاظتی انتظامات بھی نہیں تھے۔ البتہ بجلی گھر سے ملحقہ ایک فیکٹری تھی جس کی چار دیواری خاصی بلند تھی اور اوپر باقاعدہ خاردار تاریں اور اندرونی طرف سرچ لائٹس لگی ہوئی تھی۔ یہ کس چیز کی فیکٹری ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ معلوم نہیں میڈم، اندر جانا ممنوع ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ یہاں کوئی خاص دفاعی آلات بنائے جاتے ہیں، یوسف نے جواب دیا اور صالحہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میرے ذہن میں تو خیال ہے کہ اسے ووڈ فیکٹری بتایا گیا تھا، صالحہ نے کہا۔ وہ اس کے ساتھ ملحقہ چھوٹی سی فیکٹری ہے جہاں فرنیچر تیار کیا جاتا ہے، لیکن یہ فرنیچر صرف محکمہ دفاع کے لیے ہوتا ہے، اس لیے وہاں بھی داخلہ ممنوع ہے، مارکیٹ کے لیے فرنیچر نہیں بنایا جاتا، یوسف نے جواب دیا، اور جولیا کے چہرے کے عضلات تن سے گئے، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی۔ البتہ اس کی پیشانی پر ابھر آنے والی لکیریں بتا رہی تھیں کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ یوسف، اچانک جولیا نے کہا۔ یس میڈم، یوسف نے بغیر مڑے جواب دیا۔ گاڑی کو اس فرنیچر فیکٹری کے سامنے روکنا، جولیا نے کہا۔ اوکے میڈم، یوسف نے مختصر سا جواب دیا اور پھر کچھ فاصلے پر جا کر جیپ کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے اور یوسف نے جیپ کو سائیڈ پر کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ یوسف جیپ سے نیچے اترا اور اس نے جیپ کا بونٹ اٹھا لیا۔ آؤ صالحہ، جولیا نے کہا اور جیپ سے نیچے اتر کر وہ دونوں فیکٹری کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئیں اور وہ دونوں اس انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں جیسے ویسے ہی جائزہ لے رہی ہوں۔ فیکٹری کا گیٹ قریب ہی تھا جو بند تھا اور اس کے ساتھ ہی دیوار پر باقاعدہ بورڈ لگا ہوا تھا جس پر واضح طور پر درج تھا کہ یہ فیکٹری محکمہ دفاع کے تحت ہے اور یہاں محکمہ دفاع کے لیے خصوصی فرنیچر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں باقاعدہ داخلہ ممنوع ہے اور تصویر لینا ممنوع ہے کہ بورڈ بھی موجود تھے۔ ابھی وہ اس فیکٹری کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ اچانک پھاٹک کھلا اور دو مسلح فوجی پھاٹک سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتے جیپ کی طرف بڑھنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے جیپ کو؟ ایک فوجی نے یوسف سے مخاطب ہو کر قدرے کرخت لہجے میں کہا، جبکہ دوسرا فوجی جولیا اور صالحہ کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ جناب، فیول فلٹر میں گڑبڑ ہو گئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، یوسف نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اگر خاصی دیر لگے تو ہم ان خواتین کو اندر گارڈ روم میں بٹھا دیتے ہیں، اس فوجی نے کہا۔ جناب، 15-20 منٹ تو بہرحال لگ ہی جائیں گے، یوسف نے کہا۔ آپ جیپ میں بیٹھیں یا پھر اندر چل کر گارڈ روم میں بیٹھیں، یہاں سڑک پر کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے، اسی فوجی نے آگے بڑھ کر اس بار جولیا اور صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جیپ میں گھٹن ہے، یہاں تازہ ہوا ہے، آپ کا شکریہ، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میڈم، اصل میں یہاں کسی کا رکنا سیکیورٹی کے تحت ممنوع ہے، لیکن جیپ کی خرابی تو ایسی ہدایات کا خیال نہیں رکھتی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اندر آ کر گارڈ روم میں تشریف رکھیں، جب جیپ ٹھیک ہو جائے گی تو ڈرائیور اطلاع دے دے گا، فوجی نے کہا۔
لیکن یہاں تو بورڈ موجود ہے کہ اندر داخل ہونا ممنوع ہے۔ جولیا نے کہا، میں نے گارڈ روم کی بات کی ہے میڈم، فیکٹری کی نہیں۔ آئیے، فوجی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ گلوریا، یہاں واقعی آنے جانے والے ہمیں اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہم کوئی تماشا ہوں۔ جولیا نے صالحہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، صالحہ نے کہا، اور پھر وہ دونوں ان فوجیوں کے ساتھ چلتی ہوئی فیکٹری کے گیٹ میں داخل ہو گئیں۔ گیٹ کے ساتھ ہی گارڈ روم تھا، جبکہ وسیع و عریض صحن کے بعد ایک بند عمارت تھی۔ گارڈ روم میں 2 فوجی موجود تھے۔ ادھر کمرے میں جائیں، ایک فوجی نے کہا اور انہیں ایک علیحدہ کمرے میں لے آیا۔ یہاں باقاعدہ کرسیاں موجود تھیں، تشریف رکھیں، فوجی نے کہا، اور ان کے کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد وہ کمرے سے چلا گیا۔ جولیا اور صالحہ خاموش بیٹھیں، کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں کہ دروازہ کھلا اور وہی فوجی ہاتھوں میں مقامی مشروب کے 2 گلاس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ارے یہ کیا تکلیف کی ہے آپ نے؟ جولیا نے چونک کر کہا، یہاں شراب ممنوع ہے، ورنہ میں وہی پیش کر دیتا۔ آپ ایکریمین ہیں اور ایکریمیا میرا سب سے خوبصورت خواب ہے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال خواب دیکھنے کا تو مجھے حق ہے، فوجی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسرائیل سے تو بے شمار افراد ایکریمیا جاتے رہتے ہیں۔ اسرائیلیوں کے لیے تو ایکریمیا کی پالیسی خاصی نرم ہے، تم بھی ایکریمیا جا سکتے ہو۔ جولیا نے گلاس لے کر اس میں موجود مقامی مشروب کی چسکی لیتے ہوئے کہا، فوجیوں کے لیے ممنوع ہے، فوجی نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ خاصا مزیدار مشروب ہے، گو اس میں ہلکی سی تلخی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود خاصا لذیذ ہے، صالحہ نے کہا۔ ہاں، جولیا نے کہا، اور پھر انہوں نے مشروب پی کر خالی گلاس واپس میز پر رکھ دیے۔ ابھی تک گاڑی ٹھیک نہیں ہو سکی، کمپنی والوں کو چاہیے تھا کہ… جولیا نے بولتے ہوئے کہا، لیکن پھر بولتے بولتے وہ بے اختیار رک گئی، کیونکہ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کا ذہن اچانک انتہائی تیزی سے گھومنا شروع ہو گیا ہے۔ اس نے خاموش ہو کر اپنے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کے کانوں میں صالحہ کی حیرت بھری آواز پڑی اور اس کے ساتھ ہی اس کے احساسات جیسے منجمد سے ہو گئے۔ پھر اچانک ان منجمد احساسات میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے اور اس کا ذہن ایک بار پھر گھومنے لگا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا چلا گیا، اور پھر جولیا نے آنکھیں کھول دیں، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑی، لیکن یہ اچھلنا بھی بس سوچ تک ہی محدود رہا، کیونکہ اس کا جسم ایک کرسیوں کے ساتھ رسیوں کی مدد سے بندھا ہوا تھا، اور یہ وہ گارڈ روم سے ملحقہ کمرہ بھی نہ تھا، یہ کوئی تہ خانہ تھا جس میں لکڑی کی کرسی پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے نظریں گھمائیں تو ساتھ ہی کرسی پر صالحہ بھی رسیوں سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی، اور اس کی آنکھیں بھی آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا مطلب؟ یہ ہم کہاں ہیں؟ جولیا نے جان بوجھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ سمجھ گئی تھی کہ انہیں مشکوک سمجھ کر یہاں لایا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ صالحہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ایکریمین زبان اور لہجے کے بجائے اصل لہجے میں بات شروع کر دے، اس لیے اس نے خود ہی اس انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ خواب ہے؟ صالحہ کی بھی ایکریمین لہجے اور زبان میں آواز سنائی دی تو جولیا نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ میرا خیال ہے کہ ان فوجیوں کی نیت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہمیں غلط مقصد کے لیے یہاں لے آئے ہیں، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ او نہیں مارسیا، وہ تو انتہائی با اخلاق لوگ ہیں، صالحہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عجیب بات ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، جولیا نے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ رسیوں کا جائزہ لیتی رہی، لیکن رسیاں اس انداز میں باندھی گئی تھیں کہ ان کے بازو بھی کرسی کے بازوؤں پر رکھ کر باندھ دیے گئے تھے، اور نیچے پاؤں بھی کرسی کے پایوں کے ساتھ باقاعدہ بندھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے 2 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک سیکیورٹی کی مخصوص یونیفارم میں تھا، جبکہ دوسرے نے سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی لمبے قد اور ورزشی جسم کے افراد تھے۔ وہ دونوں ان کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے، دونوں کے چہروں پر گہری سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ ہمیں کیوں یہاں اس انداز میں باندھا گیا ہے؟ آپ لوگ کون ہیں؟ جولیا نے کہا۔ میں پہلے اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام کرنل ٹارگ ہے اور یہ میرے ساتھی میجر جانسن ہیں۔ میں پاور سکواڈ کا چیف ہوں، اسی پاور سکواڈ کا چیف جس کا پہلے میجر وکٹر چیف تھا، لیکن آپ دونوں اس کے ہیڈ کوارٹر میں اسے اور اس کی ساتھی عورت کو ہلاک کر کے خفیہ راستے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئیں۔ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ میجر وکٹر سے معلومات حاصل کر لینے میں کامیاب ہو چکی ہیں اور اب آپ لازماً یہاں آئیں گی،
اس لیے ہم نے یہاں کی نگرانی انتہائی سخت کرا رکھی تھی۔ پھر آپ کی جیپ فیکٹری کے گیٹ پر آ کر رکی اور آپ نے نیچے اتر کر جس انداز میں جائزہ لینا شروع کیا اس نے ہمیں آپ کی طرف سے مشکوک کر دیا، کیونکہ سیاح ایسی صورت میں گاڑیوں سے نیچے نہیں اترتے۔ بہرحال آپ دونوں مشکوک تھیں، اس لیے آپ دونوں کو اندر لایا گیا اور پھر آپ کو مخصوص مشروب پینے کے لیے دیا گیا جس کی وجہ سے آپ دونوں بے ہوش ہو گئیں۔ اس کے بعد اس جیپ ڈرائیور کو اندر لایا گیا اور پھر اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے آخرکار یہ بات اگل دی کہ جیپ میں کوئی خرابی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ نے باقاعدہ یہاں جیپ خراب ہونے اور باہر نکل کر جائزہ لینے کا پلان بنایا تھا، اور آپ کے آدمی سالار جس نے یہ جیپ بک کی تھی اس ڈرائیور کو $10,000 دے کر اس بات پر آمادہ کیا تھا۔ اس طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ دونوں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی وہی ایجنٹ ہیں